बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 आज हम चैप्टर पढ़ेंगे ग़ज़वा खैबर, जिसको हम जंग खैबर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलें जी, स्टार्ट करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पेंसिल बॉल पॉइंट वगैरह हाथ में पकड़ें। जो लफ्ज़ मुश्किल है मैं उसका मीनिंग आपको बताती हूँ, तो आप उसको बुक पे नोट करते जाएं और एक दफ़ा ख़ुद बैठ के फिर इस चैप्टर की रीडिंग भी करें आप लोग। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी ज़ुबान में खैबर का मतलब है किला। खैबर में यहूदियों के 8 किले थे, जिनमें हसन कमूस, हसन नाइम, हसन साब बिन माज, हसन किला ज़ुबैर, हसन नज़ार और हसन वती वग़ैरह ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ठीक है, ये हमारे एक सवाल का जवाब भी आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस का कि यहूदियों के कितने किले जो थे वो मौजूद थे, तो और उनके नाम क्या थे। तो ये हमारा एक किस्म का पहले सवाल का जवाब भी आ गया। आपकी सहूलत के लिए, आपकी आसानी के लिए इस पे मैंने जिम 1 लिख दिया है। इन किलों में 20,000 यहूदी सिपाही थे। ठीक है, ये जो 8 किले थे इसमें 20,000 यहूदी सिपाही जो थे वो रहते थे। खैबर के यहूदी कुरैश मक्का के बाद इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन थे। खैबर की जानिब पेशकदमी के असबाब मंदरजा झेल हैं कि मुसलमान जो थे वो क्यों खैबर की तरफ गए थे और क्यों जंग वगैरह का फिर उन्होंने प्लान किया था। तो टॉपिक है हमारा यहूदी कबाइल की इस्लाम दुश्मनी। खैबर में बहुत से यहूदी कबाइल आबाद थे जो हर वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों में मसरूफ़ रहते थे। हर वक्त कोई न कोई प्लानिंग ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ करते थे। बनु कैनका यहूदियों का एक कबीला था जिसने मुख्तलिफ़ साजिशों से कई बेगुनाह मुसलमानों को कत्ल किया। एक और यहूदी कबीले बनु नुज़ैर ने भी या बनी नज़ीर ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का मंसूबा बनाया और मदीने से जाकर खैबर को मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों की पनाहगाह बना लिया। ठीक है, यहाँ पर वो रह रहे थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने के, शहीद करने के बहाने बना रहे थे। ग़ज़वा खैबर में बनु कुरैज़ा ने खैबर के यहूदियों को उकसाने पर बार बार जब हम किसी बात का कहते हैं तो उसको हम कहते हैं उकसाना वरगलाना। उकसाने पर बदअहदी वादा पूरा ना करना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुशरिकीन मक्का का साथ दिया। यहूदियों को उनके इस्लाम दुश्मन साजिशी रवैये की वजह से, साजिशी रवैये जो उन्होंने प्लानिंग वगैरह किए थे, तो फिर उस हिसाब से उनका रवैया, उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया था। साजिशी रवैये की वजह से मदीने से निकाल दिया गया और ये यहूदी कबाइल खैबर में आकर आबाद हो गए और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसलसल बार ठीक है, बार साजिशों में मसरूफ़ रहने लगे। साजिश इंग्लिश में इसको हम कहते हैं प्लानिंग। ठीक है, जो बुरी बुरी चालें हम चलते हैं, जो बुरे बुरे मंसूबे बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं साजिश। वो किसी तौर पर भी मुसलमानों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने और सुलह करने पर रज़ामंद ना थे। खैबर के यहूदी मुसलमानों के तिजारती काफ़िलों को भी खैबर से गुज़रने की इजाज़त नहीं देते थे। ठीक है, मुसलमानों के काफ़िले जब खैबर से गुज़रते थे तो यहूदियों ने उनको मना कर दिया था और उनको वहाँ से गुज़रने की इजाज़त नहीं थी। क्यों? ताकि मुसलमानों को मक्का के शुमाली मुल्कों से इक्तिसादी राब्ते ख़त्म हो जाए। इन हालात में यहूदियों से निमटने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पर हमले का फ़ैसला किया। ठीक है, एक तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उन्होंने शहीद करने का मंसूबा बनाया, फिर ये थे कि हर वक्त मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशें बनाते रहते थे। तीसरा ये कि मुसलमानों से बदअहदी भी करते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमानों के काफ़िलों को खैबर से गुज़रने की इजाज़त यहूदियों ने नहीं दी। तो ये तमाम असबाब, ये तमाम वो रीज़न्स थी, ये तमाम वो वजूहात थी जिसकी वजह से फिर ग़ज़वा खैबर की जंग जो थी वो लड़ी गई। कुरैश के साथ सुलहनामा। 6 हिजरी में कुरैश और मुसलमानों के दरमियान सुलहनामा हुदैबिया तय पाया, जिसके तहत कुरैश के साथ 10 साल तक जंगबंदी का मुआहदा हुआ कि 10 साल तक कुरैश के साथ कोई लड़ाई, कोई जंग नहीं होगी। अब मुसलमान कुरैश की तरफ से इत्मीनान पाकर यहूदियों के मुहासबा के लिए तैयार हो गए। मुहासबा करना, उनको घेरना। लश्कर इस्लाम की खैबर की जानिब रवानगी। अब चूँकि जंग का फ़ैसला हो गया था तो अब मुसलमानों का लश्कर जो था वो खैबर की तरफ रवाना होने लगा।
6 ہجری کے آخر میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ یہودیوں کا ایک بڑا لشکر جو ہے وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے ان یہودیوں سے نمٹنے کے لیے، ان کا فیصلہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، ان سے نمٹنے کے لیے محرم 7 ہجری میں تقریباً 1400 مسلمانوں کو ساتھ لیا، 1400 اور خیبر کی طرف پیش قدمی کی۔ قبیلہ غطفان کے لوگ جو اسلام دشمنی میں یہودیوں کے ساتھ تھے، راستے میں مسلمانوں کے ممکنہ حملے کو روکنے کے لیے تیار کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو قبیلہ غطفان نے بھی پوری کوشش کی کہ اس حملے کو روکا جائے۔ جب ان لوگوں نے اپنے پیچھے کی جانب سے مسلمانوں کا شور سنا تو انہوں نے سمجھا کہ مسلمانوں نے ان کے گھروں پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے وہ گھروں کو واپس لوٹ گئے اور خیبر کو مسلمانوں کے لیے آزاد چھوڑ دیا۔ بنو غطفان کے لوگوں پر مسلمانوں کا رعب ایسا بیٹھ گیا کہ انہوں نے یہودیوں کی مدد کا خیال ترک کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں بالکل غیر جانبدار رہنے کا وعدہ کر لیا، یعنی نہ وہ یہودیوں کا ساتھ دیں گے اور نہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک سائڈ پہ رہیں گے۔ کیونکہ وہ مسلمانوں سے ڈر گئے تھے۔ کون ڈر گئے تھے؟ قبیلہ بنو غطفان۔ خیبر میں آمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں رات کے وقت مسلمانوں کا لشکر خیبر جا پہنچا، ٹھیک ہے۔ یہ لشکر جو تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کے وقت پہنچا۔ خیبر کے لوگوں کو مسلمانوں کی آمد کی بالکل خبر نہ ہوئی، خیبر کے لوگوں کو پتہ ہی نہ چلا کہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے وہ ان کے پاس آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنگ میں یہ طریقہ کہ رات کے وقت دشمن کے قریب پہنچ جاتے لیکن صبح سے پہلے دشمن پر حملہ نہ فرماتے، اس لیے صبح تک کا انتظار کیا اور نماز فجر کی ادائیگی کے بعد خیبر پر حملہ آور ہوئے۔ خیبر کے لوگ اچانک لشکر اسلام دیکھ کر گھبرا گئے اور شور مچاتے ہوئے شہر کی طرف بھاگنے لگے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ اچانک حملہ ہوا تھا تو اس لیے وہ حیران پریشان رہ گئے، اور کیا ہوا کہ ہر ایک بندہ جو تھا وہ اپنی جان بچانے کے لیے شہر کی طرف بھاگنے لگا اور اپنی جان بچانے لگا۔ خیبر کے قلعے، تو ابھی سٹارٹ میں ہی ہم نے پڑھا کہ خیبر میں یہودیوں کے 8 قلعے تھے۔ خیبر میں یہودیوں کے 8 قلعے تھے۔ مسلمانوں نے خیبر پہنچتے ہی یہودیوں کے قلعوں کو ایک ایک کر کے گھیرے میں لینا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، ان کو گھیر لیا ہر طرف سے، اور قلعوں کو فتح کرنے کے لیے سب سے پہلے یہودیوں کی طرف پانی کی فراہمی بند کی۔ جو پانی کا سسٹم تھا، جو پانی کا نظام تھا، سب سے پہلے مسلمانوں نے اس پانی کے نظام کو بند کر دیا۔ مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نائم پر حملہ کیا، جہاں یہودیوں نے کھانے کا سامان جمع کیا ہوا تھا۔ بہت بڑا قلعہ تھا اور وہاں پہ یہودیوں نے بہت زیادہ کھانے کا سامان جو تھا وہ سٹاک کیا ہوا تھا، وہ ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے قلعہ نائم آسانی سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد کئی اور قلعے بھی فتح کر لیے۔ یہودیوں کا سب سے بڑا قلعہ قموس تھا، جو فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا، چونکہ بہت بڑا تھا اور اس میں یہودیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ اس کا سردار ایک مشہور یہودی مرہب تھا۔ مرہب بہت بہادر تھا، بہت طاقتور تھا، ٹھیک ہے، اور اس زمانے میں کہا جاتا تھا کہ مرہب میں کی جو طاقت ہے وہ 1000 مردوں کے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ تو قموس کا قلعہ جو تھا وہ مرہب کے قبضے میں تھا، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس کا سردار مشہور یہودی مرہب تھا، جو طاقت میں 1000 مردوں کے برابر مانا جاتا تھا۔ اتنا زیادہ طاقتور تھا کہ 1000 مردوں کے برابر طاقت اس میں موجود تھی۔ قلعہ کو فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر بھیجے، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ آخر ایک دن شام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کل جھنڈا مین علم، ٹھیک ہے، ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا تو اس لیے اس کو کامرز میں لکھا ہوا ہے۔ دوسرے دن جب صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہر صحابی یہ آس لگائے ہوئے تھا کہ جھنڈا اسے دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی بن ابی خطاب
کہاں ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں بلاؤ۔ ان کو آنکھوں کی کوئی بیماری تھی اور شدید درد اور تکلیف تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں تھوک، ٹھیک ہے، یعنی تھوک مبارک لگایا اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں کی تکلیف دور ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا انہیں عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر قلعہ کے سامنے پہنچے اور یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی جو انہوں نے مسترد کر دی۔ مسترد کرنا، انکار کرنا۔ یہودی اپنے سردار مرحب کی قیادت میں مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مرحب تلوار لے کر میدان میں آیا اور کہنے لگا، خیبر کو معلوم ہے کہ میں مرحب ہوں، بہادر ہوں اور آزمودہ ہتھیاروں سے لیس ہوں، یعنی وہ ہتھیار ہے میرے پاس جو میں کئی بار آزما چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیا تم میں اتنی جرأت ہے کہ تم میرا مقابلہ کر سکو؟ ٹھیک۔ اب کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہادری میں، طاقت میں، جرأت میں کسی سے کم نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونچی آواز میں جواب دیا، میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام اسد شیر رکھا ہے۔ اسد کا مطلب ہے شیر، یہاں بریکٹ میں دیا ہوا ہے۔ میں جنگل کے شیر کی طرح خوفناک ہوں۔ خوفناک مین خطرناک، ٹھیک۔ آگے دیکھیں، یہ الفاظ کہنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے سر پر تلوار کا ایک ایسا زوردار وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، مر گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا لشکر آگے بڑھا اور قلعہ کا دروازہ ایک مضبوط درخت کے تنے کی مدد سے توڑتا ہوا اندر گھس گیا۔ مضبوط درخت کا تنا لیا، اس کا درمیان کا حصہ لیا جس کو ہم کہتے ہیں تنا، اور اس کو زور سے دروازے پر مارا جس سے دروازہ ٹوٹ گیا اور وہ سب اندر چلے گئے۔ مرحب کے قتل کے بعد یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے، کمزور ہو گئے۔ قموس کا قلعہ فتح ہو گیا اور اس کے بعد مزید قلعے جو تھے وہ بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ اب یہ جنگ ہو گئی۔ اب اس کے ریزلٹس، اس کے نتائج کیا نکلے؟ نمبر 1، خیبر کی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور یہودیوں کو سخت مقابلے کے بعد شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شرمناک شکست، بہت بری شکست، بہت بری طرح وہ ہار گئے۔ نمبر 2 پوائنٹ، خیبر کی لڑائی میں 93 یہودی مارے گئے جبکہ 20 مسلمان شہید ہوئے۔ نمبر 3، اگرچہ مسلمانوں کو یہودیوں پر ان کی سازشوں کی وجہ سے بہت غصہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم دلی کا مظاہرہ کیا اور ان سے اس شرط پر صلح لی کہ یہودی باغات اور کھیتوں کی دیکھ بھال کریں گے اور کل پیداوار کا آدھا حصہ ہر سال مسلمانوں کو دیں گے۔ نمبر 4 اینڈ لاسٹ پوائنٹ، مسلمانوں کو خیبر کی جنگ میں بہت زیادہ مال غنیمت ملا۔ مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ کے بعد رہ جاتا ہے، اسلحہ وغیرہ، ٹھیک ہے، اور جو مسلمانوں کے قبضے میں آ جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں مال غنیمت۔ کیونکہ بڑے بڑے قلعے تھے تو اس میں ساز و سامان اور مال غنیمت بھی بہت زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ خوشحال نہ ہوئے یہاں تک کہ ہم نے خیبر فتح کیا، یعنی جب ہم نے خیبر فتح کر لیا تو ہم خوشحال ہو گئے، کافی کھانے پینے کا سامان بھی مل گیا اور بہت بڑی تعداد جو تھی وہ اسلحے کی اور مال غنیمت یعنی جنگی ساز و سامان کی بھی ملی۔ اس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا اب ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں ملیں گی۔ کیونکہ ظاہر بڑے بڑے باغات تھے وہاں پہ کھجوروں کے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب ہمیں پیٹ بھر کے کھجوریں ملیں گی۔ ویسے تو وہ 2-4 کھجوریں کھا کے ان کا دن گزر جاتا تھا یا وہ سحری کر کے روزہ رکھ لیتے تھے، لیکن چونکہ خیبر میں بہت زیادہ باغات تھے تو اب اس لیے ان کو باغات کی صورت میں، کھجوروں کے باغات کی صورت میں کھجوروں کا بہت بڑا حصہ جو تھا وہ مل گیا تھا۔